अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज एक खबर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है और वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुतल्लिक है। खबर में ये इंकशाफ किया जा रहा है कि नेतन्याहू मुबैना तौर पर हलाक हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि ईरान ने जो हमले किए पिछले दिनों, उन्हीं के अंदर उनकी मौत वाक़ई हो गई है। इसको एक जो स्ट्रेंथ मिल रही है बात को, उसकी वजह यह है कि कल एक वीडियो उनकी जारी हुई जिसमें मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये AI वीडियो है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर तफसीली बात करते हैं। इसके साथ साथ जो ईरान इजराइल जंग है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। सऊदी अरब में जो अमरीकी तैयारे खड़े थे वहाँ पर ईरान ने उनको हमला करके निशाना बनाया। तो अब ये एक और वही बात हो रही है कि जिसके ऊपर पहले से ही पाकिस्तान बिल्कुल आप कह लें कि अपनी टोस पे खड़ा है। क्या आगे पाकिस्तान का लाहेमल हो सकता है, उस पर भी बात होगी। और लास्टली मरियम नवाज साहिबा के पुरतायुश जहाज़ से मुतल्लिक भी आपको कुछ इंकशाफात जो सामने आ रहे हैं उनसे भी मुतल्लिक आगाह करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आज सर्कुलेट कर रही है वो नेतन्याहू की मुबैना मौत से मुतालिक है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मौत से मुतालिक खबरें सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिनों से गर्दिश कर रही थी, लेकिन आज इन खबरों को कुछ ज़्यादा ही तक़वियत मिलती नज़र आ रही है। क्योंकि पहले तो कुछ ऐसे अनफेमिलियर से अकाउंट थे जो कि ये बात कर रहे थे, लेकिन अब तो काफ़ी जो बड़े अकाउंट्स हैं वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि आखिर नेतन्याहू हैं कहाँ। खबर यह आ रही है कि पिछले दिनों जब नेतन्याहू के घर और उनके ऑफिस पर हमला किया गया था तो उस दौरान उस हमले में पहले तो ये खबर आ रही थी कि वो ज़ख्मी हो गए हैं, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि वो हलाक कर दिए गए हैं। अगरचे ईरान की जानिब से ऐसा कोई क्लेम सामने नहीं आया कि नेतन्याहू को हलाक कर दिया गया है, लेकिन उनकी पुरस्रार गुमशुदगी जो है वो इस बात को मज़ीद तक़वियत दे रही है कि क्या वाकई नेतन्याहू ज़िंदा भी हैं या नहीं, और अगर वो ज़िंदा हैं तो वो कहीं पे सामने आकर अपनी अपीयरेंस क्यों नहीं दे रहे। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस मुल्क में कहीं पर भी किसी भी वक्त बमबारी हो रही है और फ़ज़ा से हो रही है, वहाँ पर सूरत हाल ये है कि पूरी क़यादत उनकी, यानी मैं ईरान की बात कर रही हूँ, कि कल पूरी क़यादत उनकी बाहर निकली हुई थी, सड़कों के ऊपर थी, आम लोगों के साथ थी, जुम्मा पढ़ रहे हैं, जुम्मा के बाद अलकुद से रैलियाँ निकाल रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी साथ कुछ भी नहीं है, और उनके सदर तक लोगों के दरमियान है, उनके वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा लोगों के दरमियान है। तो ये सारी चीज़ें उस मुमलिकत के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि जिसके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है और जिनका रोज़ाना कितना जानी नुकसान हो रहा है। 1300-1400 लोग उनके शहीद हो चुके हैं ऑलरेडी इस जंग में, और उसके अलावा भी उनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कहीं पे भी कोई भी हमले कर रहा है और कोई रोकने वाला तो है नहीं ईरान या इसराइल या अमेरिका को। लेकिन इसके बावजूद वहाँ कोई खौफ का आलम नहीं है। अगर नेतन्याहू जिंदा है तो अब सवाल ये हो रहा है कि फिर वो क्यों सामने आकर अपनी ज़िंदगी के शवाहिद नहीं दे देते। कल उनकी एक वीडियो ज़रूर जारी हुई और उस वीडियो में जो धमकियाँ आमेज़ गुफ्तगू वो कर रहे थे वो तो अपनी जगह, लेकिन उस वीडियो को गौर से देखा जाए तो बहुत से उसमें फ्लॉज नज़र आते हैं और बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो वीडियो जो है वो AI जनरेटेड वीडियो है। और उन लोगों का ये भी ख्याल है कि ये AI वीडियो जनरेटेड इसलिए जारी की गई है ताकि ये तासुर दिया जा सके कि नेतन्याहू ज़िंदा हैं जबकि वो मर चुके हैं। अगर उस वीडियो को भी देखा जाए जिसकी बात हो रही है तो वो वीडियो वाकई फ़ेक लगती है, क्योंकि उसके अंदर जो हाथ हैं अगर गौर से देखा जाए तो वो सारी उंगलियां जो हैं वो बराबर नज़र आ रही हैं। एक जगह पर उनकी उंगलियों के उनकी तादाद भी जो है वो कम ज़्यादा महसूस हो रही है। तो इस तरह की बातों के ऊपर बहुत से लोग ये कयास आराइयाँ कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है ये जाली वीडियो है। अब अगर कोई वीडियो जाली किसी ने जारी की भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि नेतन्याहू मर चुके हैं, लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद ज़रूर है कि अगर वो ज़िंदा हैं तो वो सामने आकर इस बात का प्रूफ क्यों नहीं दे सकते। उनके पास तो बेहद सिक्योरिटी भी है, वो तो कहीं पे भी सामने आकर अपनी ज़िंदगी का सबूत दे सकते हैं। लेकिन इस बात में अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा तशवीश की लहर दौड़ रही है उन जगहों पर, इजराइल में, अमेरिका में, कि क्या वाकई नेतन्याहू को मार दिया गया है। अब तो जॉर्ज गैलोवे की जानिब से भी ये सवाल किया गया है कि क्या वाकई नेतन्याहू जो हैं वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं। बल्कि उन्होंने तो ये भी सवाल किया कि अगर नेतन्याहू मर चुके हैं तो फिर इस वक्त अमेरिका को कंट्रोल कौन कर रहा है। इसके साथ साथ एक और नॉर्थ कोरियन स्टेट टेलीविज़न जो है उसके ऊपर भी उनकी मरने की खबर जो है वो चली है,
اور اسی طرح کچھ اور بھی ایسی جگہ پہ کچھ بات ہو رہی ہے، ایسے اکاؤنٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے جو کہ ویسے تو بہت اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات چل رہی ہے کہ نیتن یاہو کو مار دیا گیا ہے۔ اگر تو واقعی نیتن یاہو کی ہلاکت ہو گئی ہے ان حملوں میں تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ خبر کی تصدیق ہوتی ہے تو شاید اس سے بڑی اس وقت کوئی خبر نہ ہو، کیونکہ یہ بیسیکلی جو جنگ تھی ساری، یہ تو شروع ہی نیتن یاہو کے کہنے پر کی گئی تھی۔ امریکہ کا تو براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا اس جنگ کے ساتھ، اور نہ ہی امریکہ کو کوئی خطرہ تھا ایران سے، لیکن نیتن یاہو کے کہنے کے اوپر یہ جنگ جو ہے وہ شروع کی گئی۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ اسرائیل کے اٹیکس دیکھیں جو کہ ایران پہ بھی جاری ہیں، لبنان پہ بھی جاری ہیں، ابھی ایک تازہ خبر کے مطابق لبنان میں جو اٹیک کیا گیا وہاں پر 12 ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو جس انداز سے ان کی ابھی تک کاروائیاں جاری ہیں اس سے لگ تو نہیں رہا کہ کوئی چین آف کمانڈ ٹوٹی ہے، لیکن بظاہر یہ خبر غلط ہی ثابت ہوگی، کیونکہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو ابھی تک اس کی تصدیق ہو جاتی۔ لیکن اس نے ایک دلچسپی ضرور لوگوں کی بڑھا دی ہے کہ آخر نیتن یاہو پھر کہاں ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو وہ سامنے کیوں نہیں آتے۔ دوسری طرف ایران اسرائیل جنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت بھی جو ایران ہے اس پہ سب سے زیادہ غم و غصہ ان کے اندر اس لیے پایا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کی طرف سے جو ایک ان کا جزیرہ ہے ایران کا خارگ، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ جو خارگ جزیرہ ہے یہ ایک بہت بڑا جزیرہ تو نہیں تھا، لیکن یہ بہت اہم جزیرہ ضرور تھا۔ اس جزیرے سے متعلق آپ کو بتائیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ جو ان کا آئل ایکسپورٹ کرنے کا کام ہے اور اس سے متعلق جو تنصیبات ہیں وہ اس جزیرے پر موجود تھیں، جنہیں مبینہ طور پر نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو زیادہ تر ابھی انہوں نے ہٹ کی ہیں جگہ، وہاں پر بہت جو مین ان کا انفراسٹرکچر ہے وہ خراب نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ کی جانب سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اب تیل کی جو تنصیبات ہیں اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک یہی کہا گیا ہے کہ جو وہاں پر فوجی موجود تھے یا فوجی وہاں پہ ان کا تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن تیل کی تنصیبات کو بھی نشانہ نہیں بنایا گیا۔ لیکن دوسری طرف ایران نے بھی اس بات کے لیے واضح طور پر خبردار کر دیا ہے کہ اگر ان کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو پھر کسی کو بھی تیل ملے گا نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پھر خلیج کے اندر بھی جتنے ممالک ہیں جہاں جہاں پہ بھی تیل کی تنصیبات ہیں پھر ہم بھی وہاں وہاں نشانہ بنائیں گے، اور اس کے بعد اگر تیل کی کمی ہو جاتی ہے دنیا بھر میں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر دنیا کی معیشت کھڑی کہاں ہوگی، تیل کی پرائس کہاں جائیں گی اور کس طرح سے یہ معیشت جو ہے وہ سنبھلے گی۔ تو اب یہ ایک بہت ہی خطرناک موڑ ہے، اگر اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ آگے مزید بڑھتے ہیں تو یہ خاصی پریشان کن صورتحال بن سکتی ہے۔ خارگ ایران کی تیل کی تقریباً 90% برآمدات کا ٹرمینل ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایران نے ممکنہ طور پر اہداف کو وسعت دی تو وہ پھر صرف تیل کی تنصیبات تک نہیں رکے گا بلکہ خلیجی ممالک کے جو ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں ان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یاد رہے ڈیسیلینیشن پلانٹس بیسیکلی وہ پلانٹس ہیں جس کی وجہ سے جو سمندر کا کھارا پانی ہے اس کو قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پلانٹس جو ہیں عام طور پر ساحل سمندر کے پاس ہی لگے ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کو قابل استعمال پانی میں بدلا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر ایسے علاقوں میں ہی ہوتا ہے جہاں پہ سمندر تو ہے لیکن میٹھا پانی زمین کا دستیاب نہیں، صحرا وغیرہ ہیں۔ تو جو زیادہ تر آپ کی گلف کنٹریز ہیں وہاں پر اس طرح کے ڈیسیلینیشن پلانٹس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اب ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا تو پھر جواباً وہ بھی انفراسٹرکچر کو ہی نشانہ بنائیں گے جو کہ ابھی تک انہوں نے نہیں بنایا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ڈیسیلینیشن پلانٹس ہوں، بینکس کی عمارات ہوں، آئل تنصیبات ہوں، اگر ان جگہوں کو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر معاملہ کہاں جا کے رکے گا۔ تو اب یہ دونوں طرف سے جو ہے ایک بڑی خوفناک صورتحال جنم لے چکی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خاص طور پر ٹرمپ کو اس بات کے لیے اب مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ وکٹری کا اعلان کر دیں، وکٹری کا اعلان کر کے آپ ایران سے نکلنے کی کریں، کیونکہ اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ کوئی بھی آپ اپنے اہداف کے حوالے سے اعلان کر دیں کہ چونکہ ہم نے یہ پورے کر لیے لہٰذا اب ہم جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ ہم نے جی ایرانی جو میزائل سسٹم ہے، جو ان کا نیوکلیئر پاور کا اختیار تھا وہ سارا ختم کر دیا ہے، ان کی جو آیت اللہ خامنائی ہے ان کی ٹاپ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا، ہمارے اہداف پورے ہو گئے، ہم جا رہے ہیں۔ لیکن ٹرمپ ابھی اس موڈ میں نظر نہیں آ رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں کوئی اور مزید بڑی کامیابی یہاں پر دکھانے کے لیے چاہیے، ورنہ انہیں سیاسی طور پر اپنے ملک کے اندر اس پوری ایڈونچر کا شدید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ واقعی اس ساری صورتحال سے وڈرا کرنے کے لیے تیار ہوں گے، جبکہ دوسری طرف یہ بڑی خبر ہے کہ امریکہ کے 5
5 طیارے جو ہیں وہ نشانہ بنائے گئے ہیں ایران کی طرف سے۔ خبر یہ ہے کہ یہ طیارے جو تھے ری فیولنگ کے لیے سعودی عرب کے ایئرپورٹس پر موجود تھے، بیسز پر جو وہاں پر موجود ہیں، امریکہ کی بیسز وہاں پر موجود تھے، اور انہیں نشانہ بنایا گیا ہے جس پہ یہ 5 طیارے جو ہیں وہ تقریباً ضائع ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بات بات پر طیارے گن گن کر بتاتے تھے کہ جی پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں طیارے گر گئے اور اتنے بیوٹیفل پلینز جو تھے وہ اتنے مہنگے پلینز تھے جن کا نقصان ہوا، اب ان کے اپنے طیاروں کی تعداد بھی تقریباً لگ بھگ اتنی ہو چکی ہے جتنی کہ وہ کلیم کرتے تھے کہ انڈیا کے طیارے گرے ہیں۔ ویسے تو اس میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیے تو پہلے بھی 3 طیاروں سے متعلق خبر آئی تھی، 2-4 دن پہلے ایک طیارے سے متعلق پتہ چلا کہ وہ بھی گرا ہے، اور اب 5 طیارے جو ری فیولنگ کے لیے موجود تھے وہ بھی طیارے جو ہیں وہ تباہ ہونے کی خبر آئی ہے۔ تو یہ تقریباً 10 کے آس پاس طیارے جو ہیں وہ امریکہ کے اس پورے ایڈونچر کے دوران نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد چونکہ اب یہ طیارے سعودی عربیہ کی ٹیریٹری میں موجود تھے اور وہاں پہ نشانہ بنائے گئے ہیں، تو اب یہ پھر سوال آئے گا کہ کیا دوبارہ سے سعودی عرب پاکستان کے اوپر کوئی پریشر ڈالے گا کہ اب جناب دیکھیے یہ ہماری ٹیریٹری کے اوپر جو ہے یہ حملے کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کوئی جواب دیں، جبکہ انہوں نے سعودیہ کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے تو امریکی طیاروں کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ ایک اب عجیب ہم سچویشن میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہ کتنی دیر پھنسے رہتے ہیں، کتنی دیر اس میں نیوٹرل رہتا ہے پاکستان، یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ سچویشن اس وقت بہرحال جاری و ساری ہے۔ آخر میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے جناب پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے پیٹرول پرائس بڑھے ہیں اور آسٹیرٹی ڈرائیوز کی بات ہو رہی ہے، اسکول پاکستان کے مختلف صوبوں میں بند کیے گئے ہیں کہ جی ہم پیٹرول بچا رہے ہیں، اور ایسے میں یہ خبر آ رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے جو حال ہی میں ایک پرتعیش طیارہ خریدا، وہ طیارہ جو ہے وہ اس وقت ویانا میں موجود ہے۔ پہلے تو حکومت پنجاب اس خبر کے اوپر مکمل خاموش تھی اور انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا کہ جی واقعی یہ طیارہ وہاں موجود ہے یا نہیں، بلکہ انہوں نے صرف اتنی بات کی کہ دیکھیں جی مریم نواز صاحبہ تو یہیں پہ موجود ہیں، وہ تو دیکھیں اجلاس کی صدارت کرتی پھر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ لوگ فیک نیوز اڑا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ مریم نواز اس طیارے میں بیٹھ کے گئی ہوئی ہیں ویانا، یہ کہا گیا تھا کہ ان کا طیارہ جو ہے وہ ویانا میں گیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی خبریں آنے لگی کہ یورپ کی اور کنٹریز میں بھی اس طیارے کو دیکھا گیا ہے، اس کی پرواز جو ہے وہاں پہ اڑان جو ہے وہ دیکھی گئی ہے۔ اب اس سے متعلق ابھی تک حکومت پنجاب کا کوئی آفیشیل موقف تو نہیں آیا کہ باقی جگہوں پر طیارہ کیا کر رہا ہے، لیکن ویانا سے متعلق العظمہ بخاری صاحبہ نے یہ بات کہی کہ جی وہ تو ایک ریگولر جو مینٹیننس چیک اپ ہوتا ہے اس کے لیے وہاں پر گیا ہوا ہے۔ اب ویسے یہ بھی بڑی حیران کن بات تھی کہ ابھی تو آپ نے طیارہ لیے 10-20 دن نہیں ہوئے اور ابھی سے ہی اس کو فوراً سے ایک مینٹیننس کی ضرورت پڑ گئی، ایک چیک اپ کی ضرورت پڑ گئی، مطلب تھوڑا سا اس کا جو ایک استعمال ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہی اس کو ایک مینٹیننس کے لیے چیک اپ کروانا ضروری ہے۔ لیکن اتنی جلدی طیارے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے اسے ویانا بھیج دیا اتنے پیسے لگا کر کہ جاؤ جی اس کی ایک ریگولر مینٹیننس جو ہے اس کا ایک چیک اپ ہو جائے۔ تو اس کے بعد یہ خبر تو عظمہ بخاری صاحبہ نے دبانے کی کوشش کی یہ کہہ کر، لیکن اب ایک اس کے بارے میں دلچسپ خبر جو ہے مختلف صحافی بتا رہے ہیں، جن میں ایک اہم صحافی محمد وقاص صاحب بھی ہیں، جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ بیسکلی یہ طیارہ خالی نہیں گیا ہوا اور نہ یہ کوئی ریگولر مینٹیننس کے چیک اپ کے لیے گیا ہوا ہے، بلکہ ان کا یہ کلیم ہے کہ اس طیارے میں مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے جنید صفدر اور ان کی بہو صاحبہ جن کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، یہ کپل جو ہے وہ اس وقت اس طیارے کو استعمال کر رہا ہے، اور یہ طیارہ جو ہے اس وقت ان کو سیر و تفریح کے لیے پہلے ویانا اور پھر باقی کنٹریز میں لے کر جا رہا ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز خبر ہے کہ کیا آپ نے جس جہاز کے متعلق یہ ایکسپلینیشن دی کہ جی یہ تو سرکاری جہاز ہے، یہ کوئی مریم نواز نے ذاتی جہاز تھوڑی خریدا ہے اور یہ کوئی جاتی عمرہ میں تھوڑی کھڑا ہوا ہوگا، تو آپ تو اس وقت یہ اس کی توجیہ دے رہے تھے۔ اب وہ سرکاری جہاز اگر واقعتاً یہ خبر درست ہے تو پھر کس طرح سے مریم نواز صاحبہ کی فیملی کے استعمال میں، وہ کس کیپیسٹی میں، کس حیثیت میں اس طیارے کو استعمال کر رہے ہیں، جبکہ یہ طیارہ کوئی ذاتی پیسوں سے خریدا گیا شریف فیملی کا طیارہ تو نہیں ہے، یہ تو آپ نے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے طیارہ خریدا، پنجاب حکومت کے بجٹ سے یہ طیارہ خریدا۔ تو جب آپ نے سرکاری خزانے سے یہ طیارہ خریدا تو پھر اس کا استعمال جو ہے وہ ذاتی طور پر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگرچہ میں پھر یہ بات کہوں گی کہ ابھی اس کی کنفرمیشن ضروری ہے، کیونکہ اس پہ آفیشیل موقف تو ابھی تک کوئی نہیں آیا کہ واقعی یہ طیارہ جنید صفدر کے استعمال میں ہے یا نہیں ہے،
لیکن سوال اپنی جگہ پر موجود رہے گا کہ پھر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر طیارہ ویانا میں کیوں کر گیا. اور اگر جنید صفدر صاحب واقعی، کچھ لوگ ابھی اس کے اوپر وہ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جی وہ تو ہنی مون منانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، کپل جو ہے وہ یہاں پہ ہنی مون منا رہا ہے مہنگے ترین طیارے میں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی ایک فلائٹ جو ہے وہ کتنے کروڑوں میں پڑتی ہے پاکستانی عوام کو. تو آپ ایک طرف لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سکول بند کر دیں، پڑھائیاں بند کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں، آپ جناب مہنگا پیٹرول خریدیں، اگر کہیں جانا ہے آپ کو 55 روپے کا آپ کو ٹیکہ اضافی ساتھ لگایا گیا ہے. تو ایک طرف آپ کی بھوکی ننگی عوام کا یہ حال ہے، تو دوسری طرف آپ اپنے اخراجات میں کمی کرنے کے بجائے آپ کے معاملات اس حد تک ہیں کہ آپ کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ سرکاری طیارہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، کس کی کاسٹ کے اوپر. تو یہ امید ہے کہ پنجاب حکومت اس کے اوپر جواب دے گی. اگرچہ ان سے کوئی سچ کا جواب آنا تو بڑا مشکل میرا خیال ہے مرحلہ ہے، جس کے اوپر ایکسپیکٹ ہی کرنا بڑا مشکل بات ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ بات کو گھما پھرا کے جھوٹ بولتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا یہ تو ایئر پنجاب کا طیارہ ہے، بعد میں پھر ماننا پڑا کہ نہیں جی یہ تو سرکاری طیارہ لیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کے اخراجات کی بات آئی تو تب کہنے لگے کہ نہیں اتنے نہیں ہیں، پھر کہنے لگے ہاں ہیں، تو پھر کیا ہوا، اتنا بڑا ہمارا بجٹ ہے. تو یہ بار بار بات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں، پھر منہ سے انہیں اعتراف بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کا دفاع بھی کرتے ہیں کہ جی ہے تو ہے، ہم ایسا ہی کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں اس معاملے کے اوپر فردر کیا ایکسپلینیشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اگر ایسا ہے تو یہ میرا خیال ہے اس سے بڑا پنجاب کے لوگوں کے پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. آج ہی میں یہ خبر پڑھ رہی ہوں کہ میٹرو کے کرایوں میں 10 روپے فی اسٹاپ جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے. تو میٹرو کا کرایہ آپ بڑھا رہے ہیں، آپ پیٹرول پرائس بڑھا رہے ہیں، ٹرینوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں، لیکن آپ کے بچے جو ہے وہ سرکاری جہازوں میں سفر کر رہے ہیں. مطلب ایسے بھی نہ کریں اب آپ عوام کے ساتھ. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.